टैक्स की है या बिजनेस लो? टैक्स की या बिजनेस लो? टैक्स PRC कितने पहले अटेम्प्ट? देखें अब पहली क्लास है, ज़रा हम देखते हैं कि इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे क्या। टैक्सेशन, टैक्सेशन में से क्या है आपके माइंड में थोड़ा बहुत आइडिया है? So basically गवर्नमेंट का अपना एक पोर्शन निकालने के लिए बेनिफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन। देखो गवर्नमेंट, हम अगर देखें तो गवर्नमेंट एक फिस्कल पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी क्या, बजट आपने कभी देखा है गवर्नमेंट का, या बजट क्या होता है? सिंपल ये है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं और कितना एक्सपेंस हो रहा है। सही है, मतलब कि ये हमारा जो इनकम है, गवर्नमेंट की इनकम में कहाँ से आती है? टैक्स से ही आती है। ठीक है भाई, जितने बिजनेसेस काम कर रहे हैं उनसे टैक्स लेते हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे टैक्स लेते हैं। ठीक है, ये सारे पैसे इकट्ठे करके फिर गवर्नमेंट अपना सिस्टम सारा चलाती है, खर्चे वर्चे करती है। तो हमारा क्या है, बजट डेफिसिट में। इसका क्या मतलब? डेफिसिट मींस कम, मतलब पैसे कम आ रहे हैं और खर्च ज़्यादा हो रहे हैं। तो सिंपली गवर्नमेंट की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्सेशन है। सही है, अब हम इसको देखते हैं कि पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, ये हम पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ टैक्सेशन हर कंट्री का थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। सही है, हमारे यहाँ कैसे सिस्टम ऑपरेट, मेनली FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आएगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, हाँ उसके अंदर आएगा। तो ये टैक्स कलेक्शन का मेन काम जो है वो FBR है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑन टैक्सेस के जो गवर्नमेंट पहले रजिस्ट्रेशन करती है, कोई नया टैक्स लगाने के लिए पहले क्या होती है? रजिस्ट्रेशन होती है, कानून साजी जिसे हम कहते हैं। वो कहाँ से होती है? दो जगह पे कानून साजी होती है, एक प्रोविंशियल असेंबली में और एक नेशनल असेंबली में। ठीक है, पार्लियामेंट का काम ये कानून साजी, लेजिस्लेशन। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे कि किस तरह कानून बनता है, लेजिस्लेशन कैसे होती है। ठीक है, अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो चौथा चैप्टर है। अच्छा फिर हम देखते हैं पांचवें चैप्टर में है सेरी, ये सोर्स ऑफ वो है, हेड ऑफ टैक्सेशन है, कहाँ से आप टैक्स चार्ज कर सकते हैं, कहाँ। तो नंबर 1 क्या है? सेरी, जो बंदा काम करता है उसको क्या मिलती है? मंथली सैलरी मिलती है। जो वर्कर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट हैं, जो प्राइवेट, जो भी है, इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी? में सैलरी। तो उस पे हम कैसे टैक्स चार्ज करेंगे और डिडक्ट करेंगे? नंबर 1 सही है, सैलरी। नंबर 2 नेक्स्ट चैप्टर देखो। So either index are different levels. अगला यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। कौन सा? टैक्स के इंडेक्स के अंदर। हाँ, दूसरा चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। वो तो हो गया ना। पहला क्या था? सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। दूसरा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑन टैक्सेस, लेजिस्लेशन। इस तरह कानून में क्या है, आइन में क्या क्या प्रोविजंस है टैक्सेशन से रिलेटेड। ये जो हम टैक्स लगा रहे हैं, ये पहले तो कानून होना चाहिए ना, कानून बनता है फिर टैक्स लगता है। फॉर एग्जांपल अब गवर्नमेंट कहती है कि कोई नया टैक्स लगा, तो पहले वो क्या करेगी? कानून, लेजिस्लेशन। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये जो पूरा कोर्स है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। एथिक्स तो नॉर्मली ये होता है कि हर उसमें आपने देखना है कि यार कौन सी चीज़ पे है, कौन सी लाइन पे है, एथिक्स का क्या जो है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन ये भी आप पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि टैक्स हम कहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो नंबर 1 हेड क्या है? सैलरी। इनकम कितने ज़राए से आ सकती है, या इनकम के मेन सोर्सेस क्या है? तो क्या हो सकते हैं? एक बंदा कहाँ से कमा सकता है? या तो आप जॉब करते हो,
جاب کرتے ہو تو آپ کو کیا سیلری، تو اس پہ ٹیکس کس طرح کیلکولیٹ ہوتا ہے، ٹیکس ریٹس کیا ہے اور کس طرح ٹیکس ہم کلیکٹ کرتے ہیں. جو سیلری پرسنٹ ہے صحیح ہے، جو جاب کرتے ہیں ان سے ہم ٹیکس کس طرح چارج کرتے ہیں. جیسے پاکستان میں زیادہ تر یہی طبقہ جو ہے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں، جاب ہولڈرز سیلری، کیونکہ ان سے ٹیکس ڈیڈکٹڈ ایک سورس ہوتا ہے کہ آپ نے جس طرح ہی پیمنٹ کرنی ہے ان کو سیلری دینی ہے اسی ٹائم ان سے ٹیکس کاٹ دینا. ٹھیک ہے، چاہے وہ دے نہ دے زبردستی ہو اس کمپنیز کو، یا جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں جاب کرتا ہوں تو جب مجھے سیلری دیں گے تو اس سے ٹیکس کٹے گا، نیٹ سیلری ملتی ہے. دوسری چیز میں بزنس ہے صحیح ہے، سیلری کے علاوہ بندہ کیا کر سکتا ہے، بزنس ہی کر سکتا ہے. تو بزنس میں آپ دیکھو کمپنیز بھی آ گئی، سول ٹریڈر بھی آ گئے، پارٹنرشپ بھی آ گئی، تین ہی چیزیں ہوتی ہیں. تو ان تینوں سے کس طرح ہم ٹیکس لیتے ہیں، چارج کرتے ہیں. اچھا ایک اس سے پہلے انکم فرام پراپرٹی، پراپرٹی سے بلا کیسے انکم آ سکتی ہے، آپ کی پراپرٹی ہے تو اس سے انکم کیسے آئے گی، اس سے بیچنے اور رینٹ. بیچنے کا یا اتنا تو نہیں ہوگا، رینٹ پراپرٹی سے جو مین انکم آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، رینٹ کی شکل میں. تو اس پہ کیسے ہم ٹیکس لگائیں گے، چارج کریں گے. ٹھیک ہے، تو ایک ہو گیا سیلری، بزنس اور پراپرٹی. نیکسٹ کیا ہے، کیپٹل گین. آپ نے بھائی کوئی چیز خریدی ہے، اچھا آپ نے کہا پراپرٹی، آپ نے ایک چیز خریدی اور پھر اس کو کچھ ٹائم بعد بیچ دی تو اس پہ آپ نے پروفٹ کمایا تو وہ بھی ٹیکسیبل ہے. کیپٹل گین کا مطلب ہے کہ یار آپ نے کوئی چیز خریدی، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ نے اس پروفٹ پہ اس کو سیل کیا، یہاں سے آپ نے پروفٹ کمایا تو اس میں سے کچھ پورشن آپ کیا کرو گے، گورنمنٹ. جو ان چار چیزوں میں ہیڈ میں کور نہ ہو وہ ہمارے پاس انکم فرام ادر سورسز جو اوپر مینشن ہے نا، سیلری، پراپرٹی، بزنس، کیپٹل گین. اگر کوئی ایسی انکم ہو جو ان چاروں میں کور نہ ہو تو وہ ہم کہاں کور کریں گے، ادر سورسز. پھر نیکسٹ چیپٹر ہے لاسز، ڈیڈکٹیبل الاؤنس، ٹیکس کریڈٹس اینڈ ایگزمپشن. ٹھیک ہے بھائی، اب دیکھو پروفٹ پہ ٹیکس لگتا ہے تو اگر کوئی لاس ہے کمپنی کا تو وہ تو ٹیکس نہیں، وہ کیا ہوگی پھر ایگزمپٹ فرام ٹیکس. لاسز پہ ٹیکس نہیں لگتا. لیکن اگر آپ پروفٹ پہ ٹیکس لیتے ہو تو لاسز آپ کے پھر کیا ہوتے ہیں، کیری فارورڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے نیا بزنس اسٹارٹ کیا اور آپ کو بڑا لاس ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اکثر گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ یار یہ لاس آپ 5 سال تک کیری فارورڈ کرو. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ نے پہلے سال جو ہے 5 لاکھ لاس ہوا ہے آپ کا بزنس میں، ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ایئر آپ کا پروفٹ ہوا ہے 1 لاکھ. تو گورنمنٹ اکثر کیا کرتی ہے، آپ کو بولتی ہے یار یہ جو لاس ہوا ہے اس کو آپ 5 سال تک ایڈجسٹ کرو تھوڑا تھوڑا کر کے. تو 1 سال میں کتنا آ گیا لاس، 1 لاکھ. تو نیکسٹ ایئر آپ کا پروفٹ کتنا ہوا، 1 لاکھ. اور اس کے اگینسٹ اگر آپ لاس کو ایڈجسٹ کرتے ہو تو آپ پہ ٹیکس کتنا ہوگا، 0. یہ آپ کو بینیفٹ گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے، لاسز کو ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ڈیڈکٹیبل الاؤنسز یہ کیا چیز ہے، آپ جو انکم کما رہے ہو، جو پروفٹ کما رہے ہو اس پہ ٹیکس دیتے ہو تو اس پروفٹ کے لیے کیا آپ کو ایکسپینسز انکر کرتے ہو کہ نہیں، پروفٹ بنانے کے لیے. ہاں، بزنس میں مین چیز کیا ہوتی ہے، سورس آف انکم، سیل. پیسے کہاں سے آتے ہیں، بزنس میں سیلز، یا تو آپ سروسز دیتے ہو یا گڈس بیچتے ہو کہ نہیں. ٹھیک ہے، اگر سروسز ہے یا گڈس ہے دونوں آپ کرتے ہو کام، اس کے لیے کوئی ایکسپینسز آپ کرتے ہو کہ نہیں، خرچے کرتے ہو کہ نہیں. کون سے خرچے بتاؤ، بیسک سیلریز دیتے ہو، سیلری دیتے ہو. اچھا، پھر آپ جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس پہ پیٹرول کا خرچہ ہو گیا، وہ آ گیا، صحیح ہے. پھر بجلی کا بل ہو گیا، پھر اس طرح رینٹ آپ دیتے ہو، صحیح ہے. یہ سارے کیا خرچے ہی ہیں نا.
ٹھیک ہے. تو یہ خرچے آپ کو گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ مائنس کرو. کیا کرو؟ ڈیڈکٹ کرو. جتنا آپ کی انکم بنی ہے نا اس سے خرچے مائنس کرو. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے سیلری پے کی ہے, سیلری 5 لاکھ, صحیح ہے. تو یہ ایکسپینس آپ کو الاؤ ہے, یہ آپ مائنس کرو. کس سے؟ ویسے اکاؤنٹنگ پوائنٹ آف ویو سے تو ہم مائنس کرتے ہی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروفٹ پہ ہم کیسے پہنچتے ہیں, پروفٹ کی فگر پہ کیسے پہنچتے ہیں. یہ پہلے تو سیلز آتی ہے. سیل فار ایگزامپل آپ کی ہے تو یہ آپ کی انکم ہے, ریونیو. اس پہ ٹیکس نہیں لگتا. ٹیکس کس پہ لگتا ہے؟ پروفٹ پہ. تو پروفٹ پہ ہم پہنچتے کیسے ہیں؟ کاسٹ آف سیلز اور آپریٹنگ ایکسپینسز. یہ ساری چیزیں مائنس کر کے ہم کہاں پہنچتے ہیں؟ اور پروفٹ پہ کیا لگتا ہے؟ ٹیکس لگتا ہے. اب دیکھو اس میں سے اکاؤنٹنگ پوائنٹ آف ویو سے تو آپ ایکسپینسز مائنس کرتے ہو, ٹھیک ہے, اپنے حساب سے سارے ایکسپینسز. لیکن ٹیکسیشن پوائنٹ آف ویو سے کچھ ایکسپینسز وہ آپ کو الاؤ کرتا ہے, کچھ نہیں کرتا. اب اس ایف بی آر کے اپنے رولز ہے. فار ایگزامپل سیلری آپ نے پے کی ہے کتنی, تو ایف بی آر یا ٹیکس آپ کو بولتا ہے, ٹیکسیشن پالیسی یا رولز کیا ہے کہ آپ جو سیلری پے کرتے ہو وہ اپنے بینکنگ چینل کے تھرو پے کریں, کیش میں نہیں. آپ یا چیک کو یا اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو, ٹھیک ہے. ان کیس آپ نے جو ہے یہ 5 لاکھ میں سے 3 لاکھ بینک کے تھرو پے کی اور 2 لاکھ آپ نے کیش میں دیے, تو آپ کو الاؤ کتنا ہوگا ایکسپینس؟ 3 لاکھ. 2 لاکھ نہیں ہوگا. تو اکاؤنٹنگ میں تو آپ نے 2 لاکھ اور 3 لاکھ 5 لاکھ کے ایکسپینس ریکارڈ کیے, لیکن ٹیکسیشن پوائنٹ آف ویو سے 3 لاکھ ہے. تو ان دونوں میں ڈفرینس ہوتا ہے. جو آپ اکاؤنٹس بناتے ہو نا, پھر ٹیکس پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہم اس پروفٹ سے مائنس کر سکتے ہیں اور کون سی چیزیں نہیں کر سکتے. تو کمپنی کیا کرتی ہے؟ کمپنی یہ کرتی ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ ایکسپینسز ڈالتے ہیں, ٹیکس کم ہو. ٹیکس تو کاسٹ ایکسپینس ہے, لیکن ٹیکس والا کیا کرتا ہے کہ ایکسپینسز کو زیادہ نہ ہو, کم کرے, پروفٹ زیادہ ہو, ٹیکس زیادہ ہو. تو ان دونوں میں کچھ ڈفرینسز ہیں, وہ ہم نے پڑھیں گے ادھر کہ کون سے ایکسپینسز الاؤ ہے, کون سے نہیں الاؤ. تو یہ جو ہے فار ایگزامپل سیلری انکم آپ کی ہے, آپ کی سیلری انکم ہے 10 لاکھ, صحیح ہے. تو اب اس میں سے کچھ ایکسپینسز ایسے ہیں جو گورنمنٹ آپ کو کہتی ہے کہ یہ آپ مائنس کرو, اس کے بعد جو اماؤنٹ بچے گی اس پر ٹیکس دو, صحیح ہے. فار ایگزامپل یہ کیا ہے؟ میڈیکل الاؤنس, کہ بھئی آپ تو اتنی سیلری لے رہے ہو, لیکن چلو اس سیلری کا ہم آپ کو 10% یہ الاؤ کر دیتے ہیں, یہ آپ اس سے مائنس کرو. میڈیکل الاؤنس, کچھ اور الاؤنس, کچھ اور الاؤنس. تو یہ سارے کیا ہے؟ ڈیڈکٹیبل الاؤنس ہے. جو خرچے آپ کو ایف بی آر یا ٹیکس والے جو ہے وہ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ کیا کرو, ڈیڈکٹ کرو پروفٹ, یہ سیلز انکم سے, ٹھیک ہے. اچھا, ٹیکس کریڈٹس یہ ہوتے ہیں بھائی کہ کسی بزنس کو انکریج کرنے کے لیے, کسی بزنس کو انکریج کرنے کے لیے گورنمنٹ ٹیکس کریڈٹس دیتی ہے کہ بھئی چلو 2 سال تک آپ پہ کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے, 5 سال تک آپ پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. اس طرح کے ڈفرینٹ پالیسیز گورنمنٹ بناتی ہے کہ اگر آپ باہر سے کوئی مشینری نئی ٹیکنالوجی لے کے آتے ہو, ہاں, تو ہم آپ کو انکریج کریں گے, 5 سال تک آپ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا, صحیح ہے. اس طرح کے پالیسیز ہم پڑھیں گے کہ کیا ٹیکس کریڈٹس الاؤ ہے بزنسز کو انکریج کرنے کے لیے. گورنمنٹ اکثر کہتی ہے, فار ایگزامپل گورنمنٹ کو ابھی کسی انڈسٹری کو بلڈ کرنا ہے,
پاکستان میں تو بہت کمی ہے نا بزنسز کی، بلکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ. تو یہاں پہ اگر آپ فورن کسی بزنس کو انوائٹ کرتے ہو کہ آپ ادھر آ کے انویسٹ کرو، تو آپ اس کو کیا دیتے ہو؟ ٹیکس کریڈٹس اور ڈفرینٹ مراحل چیزیں، ہاں انسینٹیو، تاکہ وہ آ کے ادھر کیا کریں؟ بزنس کریں. نیکسٹ چیز کیا؟ ایگزیمپشنس. وہ بھی اسی طرح آتے ہیں. کچھ انکم ایسی ہوتی ہے جو ایگزیم فرام ٹیکس ہوتی ہے. صحیح. فار ایگزامپل آپ ایکسپورٹ کرتے ہو، ایکسپورٹ سے ایک کنٹری کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ کرنسی ویلیو ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے. امپورٹ سے نقصان. امپورٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ امپورٹ جب آپ کرتے ہو تو آپ ڈالرز میں پیمنٹ کرتے ہو. کیا کرتے ہو؟ تو آپ ڈالرز خریدتے ہو اور پیمنٹ کرتے ہو، تو آپ کی کرنسی ویک ہوتی ہے اور ڈالر کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو اوپر جاتا ہے. ایکسپورٹ سے آپ کو فائدہ ملتا ہے، باہر سے پیسے آتے ہیں. امپورٹ میں آپ باہر پیمنٹ کرتے ہو